बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फो अयाज़। नाजरीन, आज के वीलाग में कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उस हवाले से बात करूंगा और मैं आपको ये भी मालूमात फराहम करूंगा कि कराची का जो मेयर है उसके पास कौन से इख्तियारात हैं और कौन से इख्तियारात उसके पास नहीं हैं। तो मैं समझता हूं कि ये वाली जो वीडियो है आप दोस्तों के लिए यकीनन बहुत अहम होगी, इसलिए इसको शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक info@ayaz को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो घंटी का निशान है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिस बर वक्त आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। कराची में ठट्टा डिवीज़न में और हैदराबाद डिवीज़न, ये टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट्स थे। इनमें 15 जनवरी को इंतखाबात हुआ और इन 16 डिस्ट्रिक्ट्स में से 7 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो कराची डिवीज़न के थे। तो अभी स्पेसिफ़िकली मैं कराची के हवाले से बात करने जा रहा हूँ। कराची के जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स थे उनमें 246 यूनियन कमेटीज़ थी। तो यूनियन कमेटी की सतह पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और फिर इन यूनियन कमेटीज़ के अंदर वार्ड्स बनाए गए थे और वार्ड्स की सतह पर जो जनरल काउंसलर है उसकी सीट पर भी डायरेक्ट इलेक्शन हुए। तो एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सीट पर और फिर वार्ड्स की सतह पर जो जनरल काउंसलर है उसकी सीट पर डायरेक्ट इलेक्शन हुआ। बाकी कुछ रिजर्व सीटें हैं, जिस तरह ख़वातीन की सीटें, अक़लियत की सीटें और यूथ की सीटें और इसी तरह ख्वाजा सरा, माजूर अफराद, मज़दूर, तो इनकी सीटों, ये रिज़र्व्ड सीट्स हैं। तो इन्होंने इनडायरेक्ट प्रोसेस के तहत जो है ना इन लोगों ने बाद में सिलेक्शन होनी है इनकी, तो वो बाद का प्रोसेस है, वो अभी नहीं हुआ। तो जो अभी इलेक्शन हुए हैं वो हुए हैं 246 यूनियन कमेटीज़ में से 235 यूनियन कमेटी में। बाकी की जो 11 यूनियन कमेटीज़ थी उनमें इलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि कुछ उम्मीदवारों की डेथ हो गई थी और कुछ उम्मीदवार जो है बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके थे, तो इसलिए 11 यूनियन कमेटीज़ में इलेक्शन नहीं हुआ। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एफिशिएंसी को दाद देनी पड़ेगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 235 यूनियन कमेटीज़ का नतीजा मुरतब करने में पूरे 32 घंटे लगा दिए। 32 घंटे लगा दिए 235 यूनियन कमेटीज़ का नतीजा देने में, और वो भी ऐसा इलेक्शन जिसमें टर्न आउट ज़्यादा से ज़्यादा 20-21% रहा हो। ठीक है, तो 20-21% लोगों ने वोट कास्ट किए और उसका नतीजा बनाने में इतना टाइम लगा दिया इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि वो किसी के प्रेशर में आकर किसी अपने पसंदीदा चूँकि उम्मीदवारों को जितवाना था तो वो बाकायदा तौर पर नतीजा बनाया गया। जब आप कोई नई चीज़ बनाते हैं तो उस पर फिर वक्त लगता है। ठीक है, तो वो नतीजा बनाने में उन्होंने पूरे 32 घंटे लगा दिए और फिर कल रात 11 साढ़े 11 बजे के करीब जाकर वो नताइज मुकम्मल हुए। तो उन नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 93 नशस्तें हासिल की और जमात इस्लामी ने 86 नशस्तें हासिल की, PTI ने 40 नशस्तें हासिल की और इसी तरह PMLN को 7 सीटें मिली, JUI को 3 सीटें मिली, TLP को 2 सीटें मिली और 3 इंडिपेंडेंट और 1 सीट MQM को मिली। तो इसी तरह 235 नशस्तें मुकम्मल होती हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का ये कहना है कि उनका मैंडेट चुराया गया है, बहुत बड़े पैमाने पर धांधली की है। जमात इस्लामी के जो कराची के जो सरबराह हैं हाफिज़ नईम साहब, उनका ट्वीट भी आया हुआ था। उन्होंने कहा कि 8 सीटें ऐसी हैं जिन पर यकीनन जमात इस्लामी जीती हुई थी और जो प्रेसिडेंट ऑफिसर जो रिज़ल्ट जारी करता है वो फॉर्म 11 होता है, स्टेटमेंट ऑफ द काउंट, तो वो उसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफिसर के दस्तखत भी मौजूद हैं। तो सबूत के तौर पर वो फॉर्म 11 उन 8 यूनियन कमेटीज़ के वो उनके पास मौजूद हैं, लेकिन वो नतीजा जो है उनका वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाया गया और इसी तरह 8 नशस्तें उनकी चुरा ली गई।
اور پھر یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 ایسی سیٹیں ہیں جن پر یقیناً جماعت اسلامی نے جیت جانا تھا، اور ان 10 سیٹوں پہ انہوں نے دوبارہ کاؤنٹنگ کی اپیل بھی کر دی ہے۔ تو بہرحال یہ جو سلسلہ ہے یہ تو ابھی چلتا رہے گا۔ آج وہ پورے پاکستان میں پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں دھاندلی کے خلاف، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کا مینڈیٹ بھی چرایا گیا ہے، ان کی بھی 30-35 سیٹیں اور بنتی تھیں لیکن دھاندلی کی وجہ سے ان کو نہیں مل سکی۔ تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب جو بحث ہو رہی ہے، جو زیادہ تر جو اب ان پارٹیوں کے درمیان ابھی بات چیت چل رہی ہے، وہ چل رہی ہے کہ میئر کس کا ہوگا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لیول پہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ جماعت اسلامی کو ساتھ ملا لے اور اپنا میئر وہ لے آئیں، اور جماعت اسلامی اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ ان کی سیٹیں کچھ اور بڑھ جائیں، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ سیٹیں ان کی مطلب بن رہی تھیں، تو ان کو وہ نہیں لینے دی انہوں نے۔ تو پہلے یہ ایشو ختم ہو، پھر اس کے بعد وہ بھی یہ چاہیں گے یقیناً کہ میئر ان کا ہو۔ تو اب جماعت اسلامی کو اچھی خاصی امپورٹنس حاصل ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ الائنس کرنا چاہ رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی جماعت اسلامی کے ساتھ الائنس کرنا چاہ رہی ہے۔ لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا الائنس ہو جاتا ہے تو پھر میئر جماعت اسلامی کا ہوگا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا بہترین اشتراک ہوگا، ان کو آپس میں الائنس کر لینا چاہیے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کراچی کا جو میئر ہے اس کے پاس کون سے اختیارات ہیں اور کون سے اختیارات اس کے پاس نہیں ہیں۔ پرویز مشرف کے دور میں جب لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے تھے تو اس وقت صحت، تعلیم، پولیس، ریونیو کے محکمے، واٹر بورڈ سمیت یہ ادارے جو تھے وہ میئر کے انڈر تھے۔ لیکن اس کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے یہ اختیارات واپس لے لیے، یہ ادارے اب سندھ گورنمنٹ کے اندر آ گئے۔ کراچی کے میئر کے پاس ایم اے جناح اور شار فیصل سمیت 106 سڑکیں، جو کراچی کے جو روڈز ہیں، سڑکیں ہیں، وہ ان کی دیکھ بھال، ان کی تعمیر، مرمت، پل وغیرہ، انڈر پاسز، فلائی اوورز، ان کی جو دیکھ بھال ہے، ان کی جو مرمت ہے، یہ میئر کے ذمہ ہوتی ہے۔ پھر عباسی شہید ہسپتال جو بہت بڑا ہسپتال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بڑے ہسپتال اور دانتوں کا ہسپتال، امراض قلب، دل کا جو ہسپتال ہے، وہ یہ بھی میئر کے انڈر ہیں۔ اور پھر کراچی کا جو چڑیا گھر ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا چڑیا گھر ہے، تو چڑیا گھر کی دیکھ بھال، اور اس کے ساتھ ساتھ سفاری پارک، باقی جو پارکس ہیں وہ، اور ساحل سمندر پہ جو ہٹس وغیرہ بنائے گئے ہیں تو ان کی نگرانی بھی میئر کی ذمہ داری ہے۔ پھر آتش زدگی، اگر کہیں کوئی خدا نخواستہ آتش زدگی کا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو فائر بریگیڈ کا جو محکمہ ہے وہ بھی میئر کے انڈر آتا ہے۔ پھر جو ہے بلدیہ، کراچی کی حدود میں اگر آپ جو پارکنگ ہیں، پبلک پارکنگ جو ہوتی ہے جہاں پہ آپ گاڑی یا موٹر سائیکل وغیرہ پارک کرتے ہیں تو ان کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ بھی میئر فکس کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر کوئی غیر قانونی تجاوزات کہیں پہ ہوئے ہیں اور ان تجاوزات کو ہٹانا ہے تو یہ ذمہ داری بھی میئر کی ہے۔ اور اگر آپ کے گھر کے سیوریج کی کوئی نکاسی کا مسئلہ ہے، بارش کے پانی کی نکاسی کا مسئلہ ہے، یا کوئی نالے وغیرہ کی جو مرمت وغیرہ کرانی ہے تو یہ بھی ذمہ داری میئر کی ہے۔ لیکن اگر آپ کے گھر کے باہر کچرا پڑا ہے اور سندھ کا جو سالڈ ویسٹ بورڈ ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے، اور کچرا اٹھانے کی ذمہ داری بھی سندھ گورنمنٹ کی ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر آپ کے گھر پانی نہیں آ رہا اور واٹر بورڈ جو ہے وہ بھی سندھ گورنمنٹ کے انڈر ہے، یعنی جو ٹینکر مافیا ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر ہے۔ مطلب ایسے مافیاز جو پیسہ بناتے ہیں
اور ایسے ایسے مافیاز جنہوں نے عوام کو نوچنا ہوتا ہے اور عوام سے پیسہ بٹورنا ہوتا ہے، وہ سارے ماشاءاللہ سندھ گورنمنٹ نے اپنے انڈر رکھے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ہاؤزنگ آپ کو پتہ ہے اس میں کتنی ایک کرپشن ہوتی ہے، اور اس میں کتنے جو ہے نا پلاٹوں پر قبضے، یہ وہ اس طرح کا، یہ بھی ایک مافیا ہے بہت بڑا۔ تو یہ بھی سندھ گورنمنٹ کے انڈر ہے۔ پولیس کو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کی پولیس ماشاءاللہ کتنی زبردست ہے۔ تو یہ پولیس کا جو ہے ڈپارٹمنٹ، یہ بھی سندھ گورنمنٹ کے انڈر ہے کراچی میں۔ اور پھر ٹرانسپورٹ بھی ایک مافیا ہے کراچی کے اندر، تو خصوصاً یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، لوکل ٹرانسپورٹ، تو یہ بھی اس کا جو ہے اختیار ہے وہ بھی سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے۔ میئر کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن جو کچرا اٹھانے اور پانی پینے کے جو فراہمی کا جو اختیار ہے وہ میئر کے حوالے ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جو ہے قانونی طور پر تجویز جو ہے وہ پیش کی جا چکی ہے، لیکن اس پر ابھی جو متعلقہ فورمز ہیں ان کی طرف سے کوئی منظوری نہیں آئی۔ لیکن جو پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی اور MQM بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو اختیارات ہیں کراچی کے جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہیں، اور کچرا اٹھانے کا، پانی کا، دوسرے تیسرے جتنے بھی کام ہیں، یہ سارے کے سارے میئر کے انڈر ہونے چاہیے، سندھ گورنمنٹ کے انڈر نہیں آنے چاہیے۔ تو اگر اس طرح ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو کراچی جو ایک زمانے میں روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، کراچی جو ایک زمانے میں غریب کی ماں کہلاتا تھا، اور کراچی اتنا پر امن ہوا کرتا تھا کہ مزدور آدمی دن کے وقت مزدوری کرتا تھا، رات کو فٹ پاتھ پہ سو جاتا تھا یا وہ پارک میں جا کے سو جاتا تھا، تو اس کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج کل کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ کراچی نہ تو روشنیوں کا شہر رہا ہے، اور نہ ہی کراچی میں امن رہا ہے، اور نہ ہی کراچی غریب کی ماں رہا ہے۔ تو غریب آدمی کو وہاں پہ روزگار کے بھی مسائل ہیں بہت زیادہ، امن کے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں وہاں پہ۔ راہ جاتے ہوئے خواتین سے پرس چھین لیتے ہیں، راہ جاتے ہوئے لوگوں سے موبائل فون چھین لیتے ہیں، ڈکیتیاں سر عام ہونے لگی ہیں۔ تو بہت ہی کراچی کے جو حالات ہیں وہ بہتر نہیں ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اختیارات جتنے زیادہ میئر کے پاس ہوں گے، اور وہ میئر جو ہے وہ جتنی نیک نیتی سے کام کرے گا، اور اس کے اوپر حکومت کا کوئی زیادہ پریشر یا مطلب حکومت کی جو چاہت کے مطابق جو کام ہونے ہوتے ہیں، وہ اس سے جتنا بری و ذمہ ہوگا وہ اچھا پرفارم کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔